बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। urdumanzil.com से मैं हूँ सबीहा सबा। आज हम हमारे बहुत अच्छे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं जिनका अदब से बहुत गहरा ताल्लुक़ है। शायर हैं, अदीब हैं, इंजीनियर हैं, दोहा कतर से तशरीफ़ लाए हैं, हमसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कैसे हैं भाई? अल्लाह का शुक्र है, ये मेरी सादत है कि आपने मुझे जो है ये मौका फराहम किया और मैं आज आपके सामने बैठा हूँ, तो मेरे लिए बहुत इज्जत अफजाई है। मैंने बहुत एहसास किया। ये लिखने वालों का हक है कि वो उर्दू मंजिल में आए और अपना हिस्सा डालें इसमें। तो बड़ी खुशी हुई कि आप तशरीफ लाए। तो ये आप कब से हैं वहाँ पे दोहा कतर में? मुझे दोहा में आए हुए जब 14 साल हो गए, 2005 में दोहा मैं फैमिली आया था। उससे पहले मैं सऊदी अरब में रहा हूँ 18 साल तक। अच्छा। सऊदी अरब में मैं राबिया, मदीना, मक्का, जद्दा, वेस्टर्न रीजन में रहा हूँ। जी। तो अच्छा। अब जो है तकरीबन 14 ईयर्स से 14 साल से कतर में, और कतर में एक वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है, उसमें मैंने अपनी सर्विसेज वहाँ उनको दी। और उसके बाद अब एक प्राइवेट कंपनी है, उसमें एज ए प्रोजेक्ट इंजीनियर काम कर रहा हूँ। तो अदब की फिजा कैसी है? दोहा कतर जो है, दोहा कतर जो है, कहा जाता है कि दोहा कतर उर्दू अदब की एक नई बस्ती है। बल्कि बाद लोग इसे छुपाने के कहते हैं कि नहीं क्यों कहते हैं, ये तो पुरानी बस्ती है। और बहुत सारे अदीब और शायर और फनकार वहाँ से जो है निकले हैं और वो पूरी दुनिया में फैल गए हैं। और अब भी जो है जितने भी इवेंट्स होते हैं, बड़े इवेंट्स होते हैं, वो कतर में हो रहे हैं। उसमें मजलिस फ़रोग़ उर्दू अदब जो पहले मरहूम मलिक मुशीबुर रहमान साहब ने शुरू की थी, उनके बानी थे, अब मोहम्मद अतीक साहब जो हैं वो उसको लेके चल रहे हैं। और हर साल जो है जो अजीम शख्सियतों को जिनकी उर्दू अदब के लिए बहुत सारी खिदमात हैं, उनको जो है नकद इनाम दिया जाता है और उनको जो है वो तारुफ की शील्ड भी पेश की जाती है उनके सर्विसेज के और उर्दू की खिदमत के सिले में। तो इस साल भी इंशाल्लाह जो है वो 1 नवंबर को ये प्रोग्राम हो रहा है। बहुत अच्छी बात है। मजलिस उर्दू फ़रोग़ उर्दू अदब के अलावा वहाँ पर और एक तंजीम है, बज़्म उर्दू अदब, बज़्म उर्दू कतर, और ये 1959 से 1959 से जो है बाकायदा उर्दू के प्रोग्राम्स जो है वो करा रही हैं। उनमें मुशायरे भी होते हैं और मुख्तलिफ अदीबों को भी बुलाया जाता है और बहुत सारे जो है किताबों की वहाँ पर नुमाई होती है, इजरा करते हैं। तो ये सिलसिला 1959 से मुसलसल चला। अच्छा, ये आप कुछ नाम अगर जो भी आपको याद आए वो बताइएगा कि जो आजकल काम कर रहे हैं वहाँ पे और शुरू से फाल हैं और अब भी कर रहे हैं। अगर हम, क्योंकि वहाँ से तो लोग आ जाते हैं ना जी, अगर हम देखें तो वहाँ बहुत सारे नाम हैं जिनमें जैसे मलिक मुशीबुर रहमान साहब का मैंने नाम लिया, बहुत सारी खिदमत है। सलीम जाफरी ने भी वो मुशायरे किए। अच्छा। जो आखिरी जो मुशायरा था सलीम जाफरी ने अपनी ज़िंदगी में किया, बल्कि ज़िंदगी के साथ आखिरी मुशायरा था, वो भी कतर में हुआ था और वो कामयाब मुशायरा था। उसके बाद जो है सलीम जाफरी के बाद फिर ये सिलसिला वहाँ उनके मिसेस ने एक आध साल वो मुशायरे का जो है इंतज़ाम वो ज़्यादा खुद भी हयात नहीं रही, वो भी नहीं रही, लेकिन फिर हमारे जो अतीक साहब हैं वो करते थे। अच्छा, मुशायरे के हवाले से जो शायर वहाँ से गुजरे हैं उसमें इंडिया पाकिस्तान के बहुत ही मशहूर और अच्छे शायर थे जो अब वहाँ नहीं रहे, जैसे जो है मुमताज़ राशिद लाहौरी साहब, अब तो लाहौरी नाम रख लिया अपना, चेंज किया थोड़ा। उनकी तकरीबन मेरे ख्याल में 17-18 किताबें आ चुकी हैं और माशाल्लाह एक रिसाला निकालते हैं ख्याल और फन के नाम से। एक ज़माना था कि ये रिसाला बैक वक्त जो है, बल्कि अब भी निकलता है, लेकिन उस वक्त जो है वो कतर और लाहौर से बैक वक्त शाया होता था। और नईम साहब, जो नईम भट्टी साहब उनके एडिटर हैं, और उनके साथ अपने मुमताज़ राशिद साहब जो है वो एडिटर हैं। और पाबंदी से
وہ ہمیں وہ رسالہ بھیجتے رہتے ہیں. سیمائی رسالہ ہے, ہر لیکن آپ تک پہنچتا ہے, ہم تک پہنچتا ہے. اب لاہور کی ادبی سرگرمیوں سے بلکہ پاکستان کی سے باخبر رہتے انہوں ہیں. نے بے شمار جو ہے اس کے نمبرز نکالے ہیں, قطب نمبر, بحرین نمبر, نعت نمبر, اور اور اس کے مختلف علاوہ شخصیات کے اور نام بھی پر. رسالے وہاں پہنچتے ہیں باقاعدگی سے. جی جی, وہاں پر جو ہے ادبی رسالے جو ہیں, ادبی رسالے پاکستان سے بھی پہنچتے ہیں, انڈیا سے بھی جو ہے ہاں, وہ بہت سارے اور رسالے رابطہ بھی رہتا ہے ادیبوں شاعروں سے. ادیب و شاعروں سے. بالکل. تو اب اس کے ساتھ کچھ سننا لیں کوئی کلام آپ کا. اپڈیٹڈ ہوتے ہیں پورے. اس کے علاوہ ہمارے یہاں بہت اچھے شاعر ہیں, شوکت علی ناز ہیں, اور امجد سرور صاحب تھے, وہ چلے گئے انڈیا, اور جلیل نظامی صاحب تھے, وہ بھی ریٹائر ہو کے چلے گئے ہیں. اس کے علاوہ ندیم ماہر ہیں, عزیز نوید ہیں, آصف شفیع ہیں, حجاز حیدر ہیں, یہ بہترین شاعر ہیں. کوئی رہ گیا تو وہ پھر ہاں بہت سارے شاعر ہیں, اگر کسی نام لے جاؤ تو میں معذرت خواہ. اور نوید تو آرگنائز بھی کرتے ہیں, مشاعرے آرگنائز کرتے ہیں, ساتھی ہیں نا مشاعرے شاعر آرگنائز کرتے ہیں. اچھا, میں آپ کو بتا دوں کہ میں بزم اردو قطر جو ہے اس کا میڈیا سیکرٹری ہوں. اچھا, تو بزم اردو قطر کے جو بھی ایونٹس ہوتے ہیں, پروگرام ہوتے ہیں, ہم نے تقریباً جو ہے وہ 14 سیمینارز کروائے ہیں, اور میرے ہوتے ہوئے 4 سیمینارز ہوئے ہیں. اس میں نظم سیمینار ہوا ہے, سر سید احمد خان جو ہے اس پہ بھی ایک سیمینار جو ہم نے کیا تھا. اور ابھی ریسنٹلی میں آپ بتاؤں کہ 27 سپٹمبر کو بزم اردو قطر کے زیر اہتمام عالمی مشاعرہ منعقد ہوا, اور عالمی مشاعرے میں جو چیف گیسٹ تھے وہ انڈیا کے جانے مانے اداکار بھی ہیں, اور اس کے ساتھ جو ہے وہ وہاں پارلیمنٹ کے ممبر ہیں اور منسٹر بھی رہے ہیں, شتروگھن سنہا صاحب, بہت معروف اداکار ہیں وہ تھے. اس کے علاوہ ان کی جو صدارت جو کی تھی وہ کامنا پرساد جی, ایک خاتون ہیں جن کی اردو کے لیے بہت ساری خدمات ہیں. وہ جشن بہار ٹرسٹ جو ہے انڈیا میں اس کی بانی ہے, اور وہ بھی آئی تھی. اور ایک اور چیز ہوئی وہاں پر کہ ایک شاعرہ ہے جو پروفیسر بھی ہیں اور بہترین سنگر ہیں, جو ہے مسز مینو بخشی. انہوں نے دوسرے دن ایک مشاعرے کے اگلے دن جو ہے انہوں نے اپنی غزلیں پیش کی, اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے جو مشہور غزلیں ملکہ پخراج کی جو حفیظ جالندھری کی لکھی ہوئی غزل تھی, ابھی تو میں جوان ہوں, وہ انہوں نے پیش کی. اور اس کے علاوہ ملکہ فرحت نورجان کی جو ہے مجھ سے پہلی محبت, فیض احمد فیض صاحب کی مشہور غزل ہے, مجھ سے پہلی تھی محبت میرے محبوب نما. تو دبئی میں بھی مشاعروں میں ایک دفعہ ندیم آ گئے تھے, بلکہ ایک دفعہ 2 دفعہ ندیم صاحب آئے وہاں, ندیم ماہر صاحب. تو اسی طرح ہم کیا کرتے ہیں, اداکار ندیم وہ کہتے ہیں سال ایک شعر وہ بھی آئے تھے, سنیل دت بھی آئے تھے. سنیل دت. اچھا, یہاں میں آپ بتاؤں, یہاں پر جو مجلس کے جو مشاعرے ہوتے ہیں اس میں ہمیں بہت فخر ہوتا ہے کہ ہم نے اس مجلس کے پلیٹ فارم سے ایسے ایسے شعراء حضرات کو دیکھا, سنا, جن کا ہم نام سے اخباروں میں یا رسالوں میں پڑھتے تھے یا سنتے تھے, کہ وہ یہاں پر آئے, انہوں نے کیا. گلزار کو ہم نے وہاں سنا, جاوید اختر کو ہم نے وہاں سنا, نصیر الدین شاہ بھی وہاں چکے ہیں, اور پھر عطا اللہ قاسمی صاحب, امجد اسلام امجد, ان کا تو گھر ہے, وہ تو ہر 2-3 مہینے بعد وہاں آتے رہتے ہیں. اچھا, وہاں ایک اور تنظیم ہے, میں اگر نام نہ لوں تو بہت زیادتی ہوگی, وہ اصغر قاضی صاحب ہیں. اصغر قاضی صاحب, ان کی تنظیم ہے پاک یوتھ سوسائٹی. پاک یوتھ سوسائٹی نے بہت سارے پروگرامز آرگنائز کیے, اور ان کا جو ہے نا ان کا اپنا بھی شعری ذوق بہت اچھا ہے اصغر قاضی صاحب کا. اور اصغر قاضی صاحب کی اپنی ذاتی دوستی بھی ہے بہت سارے شعراء کرام سے, وہ ہم کو اپنے یہاں دعوت دیتے ہیں, مختلف ادیب کو بلاتے ہیں, جیسے فتح اللہ ملک صاحب جو ہیں ان کو انہوں نے بلایا, مہدی حسن صاحب جو ایک بہت بڑے ناکار ہیں, اور یوم پاکستان میں بتا رہا ہوں, یوم پاکستان پہ ہاں, یوم پاکستان کے سلسلے میں بے شمار مشاعرے بھی منعقد ہوئے ہیں. یوم پاکستان کے موقع پہ, ہاں, یوم پاکستان کے موقع پہ جو ہے ہم نے بہت سارے جو ہے وہ ڈبیٹس بھی کروائے ہیں. بہت سارے پاکستان سے ایسے مقرر بلائے ہیں جیسے اویا مقبول جان صاحب آئے ہیں, اور بہت سارے دوسرے جو مشہور و معروف مقرر حضرات ہیں وہ آئے, انہوں نے تقریر کی.
मुझे काफ़ी साथियों से मिलने का मौका मिला वहाँ पर, टीवी एंकर्स भी वहाँ पर आते रहे हैं। मोहित पीरजादा साहब फिलिपीनो आए थे, तो उनके साथ जो अच्छी हमारी नशिश रही थी। इसके अलावा जो है वो जर्नलिस्ट की अगर हम बात करें तो जर्नलिस्ट में सुहेल वराइश साहब, हाँ सुहेल, कहते ना कि ये क्या ये खुला तजाद नहीं है वो भी वहाँ है। तो एक अदबी माहौल है वहाँ पर। अब कतर में ऐसा माहौल है कि हम चाहते हैं कि ये और परवान चढ़े, और माशाल्लाह ऐसे अदबी ज़ौक़ रखने वाले लोग वहाँ पर हैं जो चाहते हैं कि अदब की ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत कर सकें। वैसे उर्दू मंजिल भी काफ़ी मकबूल है वहाँ पे। उर्दू मंजिल बिल्कुल मकबूल है, और उर्दू मंजिल के जो आपके प्रोग्राम्स हैं वो बाकायदा वहाँ पर देखे जाते हैं, सुने जाते हैं, पसंद किए जाते हैं, और लोग उन पे अपने तबसरे भी करते हैं जो आप तक पहुँचते होंगे। हाँ, आप तक तबसरे पहुँचते होंगे। और अब तो आने वाले भी बहुत सारे शायर अदीब हैं, क्योंकि तो आज का जो दौर है ना, ये है मीडिया का दौर है। मतलब अब वो जो है ना, प्रिंट मीडिया में शायद लोग इतना इंटरेस्ट नहीं लेते। अब मुझे भी कोई कहना कि भाई आप जो है प्रिंट मीडिया में आप इतने सारे जो है अखबारात निकाल के पढ़ लें, मैं कहूँगा नहीं, मैं ऑनलाइन जाके जो है ना पढ़ लेता हूँ। मैं ऑनलाइन, तो ऑनलाइन की इतनी इस वक्त जो है ये नई नस्ल तक भी आसानी से ये पहुंच जाता है बहुत इजीली, क्योंकि किताबें पढ़ना जरा बच्चों के लिए उस तरफ आना, लेकिन यहाँ कोई नजर पड़ जाए तो मुशायरा कोई सुना रहा है, सुनते हैं शौक से। जी हाँ, तो ये दौर है, इसका ऑनलाइन दौर है, सोशल मीडिया का दौर है। वहाँ किताबों की रुनमाई वगैरह भी सब होती है, बहुत सारी किताबों की रुनमाई होती है हमारे। अच्छा, अब पहले ना हम आपसे सुनेंगे, क्योंकि वो सुनना भी जरूरी है। मैं आपको बताऊं कि मैं कहते हैं कि शायर जो होता है वो पैदाइश शायर होता है। मैं नहीं कहूँगा मैं पैदाइश शायर, क्योंकि मैंने बहुत ज़माने तक, मैं स्टूडेंट रहा हूँ, साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ, ठीक है। तो हमें बचपन से कह दिया गया था कि बेटा आपको साइंस के मज़ामीन में बहुत मेहनत करनी है ताकि आप जो है वो इंजीनियर बन सकें, मेरी सिस्टर से आगे डॉक्टर बन सकें। हम साइंस के मज़ामीन में ज़्यादा तवज्जो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, तो इसके अंदर डिस्टिंक्शन आ जाए, अच्छी पर्सन ताकि एडमिशन हो जाए। लेकिन हम देखते थे कि इंटर में हमें उर्दू और अंग्रेजी भी पढ़नी पड़ती थी, और उनके भी नंबर शुमार होते थे। तो जब मैं फर्स्ट ईयर में आया तो मेरे उर्दू में मार्क्स कम थे, तो मुझे बहुत फील हुआ कि इसकी वजह से मेरी परसेंटेज कम हो रही है। अगर मेरे फिजिक्स में 90 हैं, मैथ्स में मेरे 90 हैं, केमिस्ट्री में 75 है, और इसमें मेरे 60 हैं या 60 से भी कम है उर्दू में, तो मेरी ओवरऑल परसेंटेज कम हो रही है, इंग्लिश में भी कम है। तो फिर मैंने कोशिश की कि सेकंड ईयर में जब मैं आया तो मैंने उर्दू पे बेइंतहा जो है ना मेहनत की। उर्दू के बहुत सारे जो शोरा आजाद थे उनके दीवान निकाले, उनको पढ़ने की कोशिश की, शुरू किया, ताकि एक शेर जो होता है ना, तो उसका ये होता है कि आप उसके जब तशरीह करें तो उसके मुकाबले पे कोई दूसरा शेर पेश करें, तो उसका जो इफेक्ट जो होता है, असर जो होता है ना, वो अच्छा पड़ता है। कि भाई ये जो है कि घर किया जुनून ने हमको कैद अच्छा यूं सही, घर किया नासिर ने हमको कैद अच्छा यूं सही, ये जुनून इश्क के अंदाज छट जाएंगे क्या। तो ये जब आया तो हमने कहा कि भाई इस पे अब जो है बात तो वादे हो गई कि भाई क्या हम अगर कैद हो गए तो क्या छूट जाएंगे। फिर उस पर हमें कोई दूसरा शेर जो है प्रोग्राम में मतलब याद आया कि हमने कहा चलें वो लिख देते हैं, वो हमने लिख दिया। इसी तरह एक और शेर था, हवस को है निशाते कार क्या किया, ना हो मरना तो जीने का मजा किया। इसकी तशरीह लिखनी थी हमें। अब हम इसकी तशरीह जब लिखने बैठे तो इतनी तफसील से लिखी हमने इसकी तशरीह कि हमने देखा कि भाई आधा घंटा तो हमने इसकी तशरीह में बाकी सवाल छूट ना जाए, क्योंकि वो शेर जब गहराई में चले गए ना, असल बात है शेर को समझना और उसकी गहराई में जाना, वहां से भी शेर कहना शुरू कर, वहां से जो है फिर इतना शौक हुआ कि फिर हमने वो जो है नासिर काज़मी को पढ़ना शुरू किया, परवीन शाकिर को पढ़ना शुरू किया, अहमद फराज को पढ़ना शुरू किया। तो फिर शायरी का शौक जो था वो उसमें इजाफा होता चला, कुछ कलाम पता चला कि, और फिर हमने सोचा कि चले अब हम जो है दूसरों का कलाम पढ़ते हैं तो कुछ कोशिश करें। तो मुझे फिर अपना एक शेर मैंने उस ज़माने लिखा कि मुझे शायरी का बहुत शौक, लेकिन मुझे शायरी का बहुत शौक, लेकिन सुखन को समझना तो आसान नहीं है। सुखन को समझना जो है ना, असल में मैंने जब शायरों के हालात ज़िंदगी पढ़े तो पता चला
یہ تو بچپن سے لکھتے آ رہے ہیں. اب ہم نے کہا ہم تو اس عمر میں چلے گئے, اب ہمیں جو ہے وہ نفقے کی فکر ہے, ہمیں نوکری کرنی ہے. اور پھر کچھ حالات یہ والد صاحب کا انتقال ہو گیا, پھر یہ سلسلہ بھی یہ ہوا کہ بھائی جاب کرنی ہے, کچھ کمانا ہے تاکہ گھر والوں کی جو ہے نا وہ جو کہ حالات ہیں اس کو بہتر بنایا جا سکے, یا گھر کے حالات اسی طرح چلتے رہے جیسے پہلے بابا کی زندگی میں چلتے رہے. تو وہ کیا, پھر سعودی عرب چلے گئے. تو سعودی عرب میں جب ہم صحراؤں میں رہتے تھے تو پھر خیال آتا تھا کہ بھائی اب صحرا میں خوش لائف میں اب کیا کریں. تو پھر ہم نے جو ہے وہاں پر شعر کہنے شروع کر دیے, الٹے سیدھے کہے, کوئی استاد تھا نہیں, جو مرضی میں آتا تھا بس کہہ دیتے تھے کہ بھائی چلیں اب مجھ سے. ہاں مطلب میں نے ایک جیسے شعر کہا کہ پیار میں گر مگر نہیں ہوتا, پیار میں گر مگر نہیں ہوتا, غیر مشروط پیار کرتا ہوں, انکنڈیشنل لو. تو وہ اصل میں گانا سن رہا تھا, میں انکنڈیشنل لو انگلش کا گانا تھا, اس کو جب میں سنا تو مجھے خیال ہے کہ اس کو کچھ اردو میں تبدیل کر دیا جائے اس طرح کے پیار میں گر مگر نہیں ہوتا, غیر مشروط پیار کرتا ہوں. پھر جب پاکستان میں جو حالات چل رہے تھے ان دنوں کہ بھائی افتخار چودھری صاحب کے تھے, جج جو ہے وہ اسٹرائک پر چلے گئے, یہ ہو گیا. اور پھر یہ بھی سنتے آ رہے ہیں کہ پاکستان حالات کا اثر تو ہوتا ہے, حالات کا اثر ہوتا ہے. لیکن یہ جب آپ شاعر بھی سنائیں گے نا تو لوگ بہت سمجھ جائیں گے کہ پاکستان میں جو ہے وہ فیصلے اپنی مرضی سے ہوتے ہیں. تو پھر مجھے آیا کہ یہ محتسب عدالت تو ایک بہانہ ہے, یہ محتسب آپ کچھ کلام یہ محتسب عدالت تو ایک بہانہ ہے, جو طے شدہ ہے وہی فیصلہ سنانا ہے. تو ایسے حالات تھے. پھر یہ ہوا کہ آگے غزلیں زیادہ کہی ہیں میں نے. پھر یہ ہوا کہ اے خدا قوم کو ایسی تو قیادت نہ ملے, قوم بچ جائے وطن اس کو سلامت نہ ملے. تو قیادت کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے پاکستان کے لیے, آپ کو میں یہ بتا دوں کہ شاید پاکستان میں رہنے والوں کو پاکستان سے محبت تو سب کو ہوتی ہے, لیکن ان سے زیادہ جو باہر رہتے ہیں ان کو پاکستان بہت محبت ہوتی ہے. آپ بھی باہر رہے ہیں, آپ 40 سال باہر گزارے, جعفری صاحب اور آپ نے اتنا بہت باہر گزارا, تو باہر والوں کو ہمیں زیادہ فکر ہوتی تھی. جب بھی ٹی وی کھولا دیکھا وہ یہ ہو رہا ہے, پریشان ہو رہے, جبکہ دوسرے ملک کے لوگوں کو اتنی پریشانی نہیں ہوتی. ہم پریشان زیادہ ملک میں ہی ہو رہا ہے. ایک دفعہ میں ایئرپورٹ پہ تھے, ایسا جھٹکا لگا, میں نے کہا یہاں تو لوگ چلتے رہتے ہیں, ایسا وہاں پہ نقشہ کھینچا جاتا ہے کہ پریشانی. مجھے یاد ہے ہم نے کہا کہ ہم دل و جان سے قربان ہیں وطن پر ہے دل, ہم دل و جان سے قربان ہیں وطن پر ہے دل, پاک اپنا ہے مشن چاہے شہادت نہ ملے. کوشش تو ہم کریں بھائی وطن سے محبت ہے. پھر اس میں یہ باہر ہم جب سعودی عرب میں یا قطر میں رہے تو ایک روحانیت کا بھی وہ ہوتا ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ سے آدمی زیادہ قریب ہوتا ہے. نماز کہیں بھی ہو سکتی ہے, لیکن وہاں پہ ماحول بھی ہوتا ہے, ماحول کا بھی ہوتا ہے, تنہائی کا بھی ہوتا ہے. تو یہ کہ سجدہ شکر میسر آتا ہے رب سے, سجدہ شکر میسر آتا ہے رب سے. کیا خبر ہم تو ہیں شکر کی ساتھ نہ ملے, کیا خبر ہم تو ہیں شکر کی ساتھ نہ ملے. تو اس طرح جو ہے نا کچھ متفرق اشعار بھی, کچھ مسلسل غزلیں بھی وہ کہنا شروع کر. ہاں مسلسل ادا کرتا ہوں, اس کے لیے مجھے اپنا موبائل نکالنا ہوگا. بہت شکریہ. تو یہ ہے کہ ہم جو ہے وہاں پر کوشش کرتے ہیں کہ جو موقع ملے, جو وقت ملے, اس میں جو ہے اردو ادب کے لیے, بلکہ ایک اپنی تسکین ہوتی ہے. اصل بات تو یہ ہے کہ ہماری اپنی تسکین ہوتی ہے. بعض اوقات لکھتے ہیں ہم, لگتا ہے کہ شاید ہم نے اتنا اچھا نہیں لکھا. اچھا میں آپ کو بتا دوں, شاعری میرا تو ویسے باقاعدہ کوئی استاد نہیں رہا, لیکن ممتاز راشد صاحب سے میں نے جو ہے نا کافی کچھ سیکھا ہے. اس کی ایک وجہ ہے, اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم دونوں ایک ہی کمپنی میں تھے. میں اس کمپنی میں ایز اے سول انجینئر, پروجیکٹ انجینئر کام کر رہا تھا, اور وہ وہاں پر جو تھے وہ GIS میں ایز اے ڈرافٹ میں وہ ان کی سروسز تھیں, وہ وہاں کام کر رہے تھے. اصل میں جو آپ نے اتنا زیادہ پڑھا ہے نا ادب کو, جی وہ بہت معاونت کرتا ہے. پھر ماحول بدل گیا ہے, پہلے آپ کراچی میں رہتے تھے. جی بالکل. تو پھر وہاں گئے تو اس سے ماحول مشاہدہ بڑھتا ہے, مطالعہ کیا,
پھر اچھے دوست مل گئے, تربیت ہو گئی, اس طرح سے ماحول ایسا تھا کہ آپ نے مشاعرے زیادہ سنے پڑھے, تو وہ سب چیزیں انسان کو اندر سے بناتے رہتے ہیں. ایگزیکٹلی, بالکل صحیح کہتے ہیں کہ جو انسان کے اندر جو اب جیسے میرے بیٹے کا انتقال ہوا تو کافی دنوں تک میں نے کچھ نہیں لکھا اور اتنا دکھ تھا, غم تھا. تو پھر مجھے کسی نے کہا کہ بھائی آپ کے اور بچے ہیں, آپ کو دنیا میں تو زندہ رہنا ہے اپنے لیے, اپنے بچوں کے لیے, گھر کے لیے. تو مجھے خیال ہے کہ چھپا کے دل میں غموں کا جہان رکھتا ہے, چھپا کے دل میں غموں کا جہان رکھتا ہے, خوشی کے پھر بھی بظاہر گمان رکھتا ہے. کہ ہمیں تو جتنے بھی غم ہوں, جتنی بھی تکلیف ہوں, جتنی پریشانی ہوں, لیکن چہرے پہ تو ہم نے مطلب ہر وقت تو کرب اور تکلیف تو دنیا ہے نا یہ, ہاں چہرے پہ سجانی نہیں ہے نا, وہ تو دل میں جو ہے لیکن چہرے پہ تو ہمیں پھر بھی مسکراہٹ رکھنی ہے, خوشی کا اظہار کرنا ہے, سارے کام کرنے. ہاں تو رب جلیل کا میں لیتا رہوں کا نام, رب جلیل کا میں لیتا رہوں کا نام, لطف و کرم سے آپ کے سنبھلا ہوا ہوں میں. یہ اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے بہت سی چیزوں سے بچایا رکھا ہے. پھر ایک شعر ہے کہ جیسے بہت دنوں کے بعد آپ سے ملاقات ہوئی, تمہارا دل چاہ کہ آپ سے گلے لگ کے ملے, بعد مدت کے ملے ہیں تو گلے لگ کے ملے, واہ ایسے لمحے کو ہنسی یاد بنا دے, کیا بعد مدت کے ملے ہیں تو گلے لگ کے ملے, ایسے لمحے کو ہنسی یاد بنا, کیا وہی جو میں نے کچھ اشعار سنائے تھے الگ سے, اسی کو کچھ غزل کی تسلسل میں پیش کرتا ہوں. اے خدا قوم کو ایسی تو قیادت نہ ملے, اے خدا قوم کو ایسی تو قیادت نہ ملے, قوم بچ جائے وطن اس کو سلامت نہ ملے, قوم بچ جائے وطن اس کو سلامت نہ ملے. ہم دل و جان سے قربا ہے وطن پر اے دل, واہ ہم دل و جان سے قربا ہے وطن پر اے دل, پاک اپنا ہے مشن چاہے شہادت نہ ملے. مجھ کو بخشش کا شرف ہوگا یقیناً حاصل, یعنی کانفیڈنس اللہ تعالیٰ سے, ہمارے اللہ تعالیٰ سے تو ہمیں ہر وقت امید, زبان اچھی امید اور مضبوط امید رکھنی چاہیے. مجھ کو بخشش کا شرف ہوگا یقیناً حاصل, کیسے ممکن ہے در رب سے ہدایت نہ ملے, کیسے ممکن ہے در رب سے ہدایت نہ ملے. سجدہ شکر میسر ہے عطا رب سے, سجدہ شکر میسر ہے عطا رب سے, کیا خبر ہم تو رہیں شکر کی ساتھ نہ ملے. لمحہ نہیں گنوانا چاہیے, جو لمحہ ہے جو وقت ہے اس کو فوراً اللہ کے حضور آدمی سجدے میں. بعد مدت کے جلائیں چلو یادوں کے چراغ, بعد مدت کے جلائیں چلو یادوں کے چراغ, کون جانے کہ یہ لمحہ یہ رفاقت نہ ملے, کون جانے کہ لمحہ یہ رفاقت نہ ملے, لمحہ یہ رفاقت نہ ملے. میں نے تو جان لٹا دی تجھے پانے کے لیے, واہ میں نے تو جان لٹا دی, میں نے تو جان لٹا دی تجھے پانے کے لیے, پھر بھی ڈر ہے کہ مجھے تیری محبت نہ ملے, پھر بھی ڈر ہے کہ مجھے تیری محبت نہ ملے. ایک دن خاک میں مل جائیں گے, ایک دن خاک میں مل جائیں گے سب کبر و غرور, ختم ہو جائے گا, ہر چیز ختم ہونے والی ہے, ہر ایک کو فنا ہے سوائے اللہ کی ذات کے. ایک دن خاک میں مل جائیں گے سب کبر و غرور, گر نکل جائے کبھی ہاتھ سے دولت نہ ملے, واہ گر نکل جائے کبھی ہاتھ سے دولت نہ ملے. اشک تم آج ندامت کے بہالو طاہر, اشک تم آج ندامت کے بہالو طاہر, کل کو ممکن ہے تجھے وقت ندامت نہ ملے, کل کو ممکن ہے تجھے وقت ندامت نہ ملے. بہت تو یہ ہے کہ میں طفل مکتب ہوں صغیر صاحب, میں نہ آپ کے پائے کہ کیا مطلب ہے کہ آپ کے قدموں کے بھی برابر نہیں ہوں شاعر و شاعری میں, اور نہ آپ لوگ اتنے عظیم شاعر ہیں اور آپ کی اتنی خدمات ہیں, اس کا میں تذکرہ کرنا شروع کروں تو شاید ختم نہ کر سکے. آپ لوگوں نے آپ کی بہت خدمات ہیں, لیکن جو چھوٹا موٹا جو میں نے لکھا ہے لکھنے کی کوشش کرتا ہوں, تو بس وہی چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے اس میں بعض لوگ جو ہے نا وہ آپ کو انکریج کرتے ہیں, آپ کو حوصلہ افزائی کرتے ہیں, اور بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں یار اب ہم لکھنے لگے. نہیں مجھے بڑی اچھی کوشش کی. تو یہ تو ہے, یہی کہ اس کا شکر ہے. میں نے ابھی اپنے جوان بیٹے کا بتایا ہے, یہ ایسے جو صدمے ہوتے ہیں یہ اندر اندر توڑتے ہیں انسان کو, اس سے بھی شاعری ہوتی ہے.
میں بتا رہا ہوں نا کہ یہ صدمے ایسے ہیں بھابھی کے کہ ہم کبھی اسے بھول نہیں سکتے. یہ زندگی کے ساتھ ایسے لگے ہوئے. اچھا ایک چیز بڑی اچھی ہوئی جس نے مجھے لکھنے پہ مائل کیا. ویسے تو بہت عرصہ نہیں لکھا, لکھنے کا موڈ بھی نہیں ہوتا تھا کیونکہ لکھنے کے لیے ایک آپ کو ماحول چاہیے ہوتا ہے. مجھے ایک ماحول ملا, میں اس کے لیے بزم اردو قطر کا بے حد شکر گزار. اس میں ہمارے جو تھے وہ امجد علی سرور صاحب, ممتاز حاشی صاحب, ان لوگوں نے حوصلہ افزائی کی. اور میں بتاؤں کہ ان پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہر مہینے جو ہے طرح مشاعرہ ہوا کرتا, طرح مشاعرہ ہوتے, پھر 2 مہینے بعد ہونے لگے, پھر سلسلہ بند بھی ہو گیا, پھر دوبارہ شروع. تو طرح مشاعرے سے مجھے بہت فائدہ ہوا کیونکہ ایک طرح دی جاتی تھی نا تو پھر آدمی طواف کرنا آسان ہوتا. تو غالب کے شعر تو اب یہ جو آن لائن مشاعرے ہوتے ہیں اس میں شرکت کرتے ہیں؟ آن لائن مشاعرے میں کبھی کبھار. اچھا, ورنہ بات تو کہہ رہے ہیں ہمارا دیوان ہو گئے ان مشاعروں میں شرکت کر کے. کیونکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ بعض مزایا بھی ہوتے ہیں. اب جیسے ایک کسی نے جو ایک اطلاع دیتی, ہم خوش ہیں کہ ہمیں لوگ وراثت میں ملی ہے, تو ہم نے لکھا کہ سورج سے ہمیں کوئی شکایت نہ ملا ہے, سورج سے ہمیں کوئی شکایت نہ ملا ہے, ہم خوش ہیں ہمیں دودھ وراثت میں ملی. اس طرح غالب کی جو ہے نا ایک بہت مشہور غزل ہے, اس پہ یہ ہے کہ ایک انہوں نے جو اطلاع دے دی تھی اس پہ کہ کیا ہے, کیا ہے, اس پہ تھا کہ شعر ہے یا غزل عطا کیا ہے, شعر ہے یا غزل عطا کیا ہے, دوستوں کو ذرا سنا کیا ہے. واہ, مطلب سادگی. آپ نے تو غالب کے بعد اشعار میں بہت سادگی ہوتی ہے. لوگ چاہتے ہیں کہ بھئی اتنے مشکل الفاظ استعمال کریں کہ لوگ ڈکشنری لے کے بیٹھ جائیں, یا وہ جو ہے نا فیروز لغات لے کے بیٹھ جائیں, یار ان کا مطلب کیا ہوگا. لیکن سمپل جو ہے شاعری جو ہوتی ہے نا وہ اپنے ساتھ لفظ خود ہی آ جاتے ہیں. تو جیسے غالب نے کہا کہ بھئی اور درویش کی صدا کیا ہے نا, اور درویش کی صدا کیا ہے. تو اسی طرح اس پہ تھا کہ شعر ہے یا غزل پتا کیا ہے, دوستوں کو ذرا سنا کیا ہے, ہو گیا ہے جو پیار ہونا تھا. واہ, ہو گیا ہے جو پیار ہونا تھا, اب تو انجام سوچتا کیا ہے. ہو گیا ہے جو پیار ہونا تھا, اب تو انجام سوچتا کیا ہے. آ کے چپکے سے دل میں بیٹھ گئے, آ کے چپکے سے دل میں بیٹھ گئے, کیا پتا ہے یہ ماجرا کیا ہے. واہ, کیا پتا ہے یہ ماجرا کیا ہے. پوچھتا کیوں ہے روز مجھ سے تو. واہ, ایک دم تھوڑا سا جو ہے مزاح کی طرف چلا گیا. پوچھتا کیوں ہے روز مجھ سے تو, آج گھر میں میرے پکا کیا ہے, آج گھر میں میرے پکا کیا ہے. بدتمیزی پہ وہ اتر آئے, بدتمیزی پہ وہ اتر آئے. کچھ پتا ہے انہیں ہوا کیا ہے, کچھ پتا ہے انہیں ہوا کیا ہے. آپ تو خام خواہ روٹ گئے, آپ تو خام خواہ روٹ گئے. کچھ پتا ہی نہیں ہوا کیا ہے, کچھ پتا ہی نہیں ہوا کیا ہے. تو انہیں بویا ہی کچھ نہیں تھا ہے. بھائی دیکھیں نا, جو ہم بوئیں گے وہی کاٹیں گے نا. اب ہم نے کچھ بویا ہی نہیں تو کاٹیں گے کیا. تو ہم نے, میں اپنے آپ کو ہی اس کا جو ہے وہ الزام دے رہا ہوں, ٹھہرا رہا ہوں کہ میں نے کچھ کیا ہی نہیں. میں کیا اپنے آپ کو سمجھوں. تو انہیں بویا ہی کچھ نہیں تھا ہے, کاٹنے کے لیے بچا کیا ہے. تو انہیں بویا ہی کچھ نہیں تھا ہے, کاٹنے کے لیے بچا کیا ہے. تو اس طرح جو ہے نا تک بندی کرتے رہے, اور میرے خیال میں اسی طرح تک بندی کرتے کرتے شاید کبھی مجھ سے کوئی ایک آدھ اچھا شعر نکل ہی ہے. بعض لوگوں کے ایک شعر جو ہوتا ہے نا ایک مصرع پہچان بن جاتا ہے. آپ نے بہت سے شعراء کو سنا ہوگا. اب جیسے محسن بھوپالی ہیں, ان کے تو اور بھی بہت سارے ہیں, ان کا تو نہیں آپ نام لے سکتے. ان شاعروں کے جن کا ایک ہے ایسے دنیا میں کہ یہ ہے کہ جس کا وہ ہے نا کہ کیا کہتے ہیں کہ یہ ہتک ہے نا, کم ظرف کے ہاتھوں میں اگر جان دے گا. میخانے کی توہین ہے, کم ظرف میخانے کی توہین ہے, رندوں کی ہتک ہے. میخانے کی توہین ہے, رندوں کی ہتک ہے, کم ظرف کے ہاتھوں میں اگر شام دیا جائے. نرنگی یہ سیاست دورہ کو دیکھیے, منزل انہیں ملی جو شریک سفر. یہ ضرب المثل کی طرح, ضرب مثل کے طور پر یہ بہت ہی ان کے بہت میں اکیلا ہی چلا تھا کارواں,
بے شمار بہت اچھے اچھے اشعار ہیں ان کے. تو شاید ہم اسی طرح آپ کچھ اور سنائیں گے یا ہم اس کو اسی طرح میں چاہ رہا ہوں ایک آپ کو جو ہے وہ نعت ہے. میں اصل میں کافی عرصہ جو ہے میں وہاں رہا ہوں سعودی عرب میں, اور اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں مدینہ نبی جو ہے وہ اس کی زیارت کر سکوں. تو میں چاہ رہا ہوں کہ اگر وہ مجھے مل جائے نا تو وہ چلے وہ آپ کی ہم نعت دوبارہ الگ سے ریکارڈ کر لیں گے. تو ابھی اور اگر کوئی اس میں غزل بھی کچھ سنانا چاہیں. ہاں میں وہی نکال رہا ہوں. ایک غزل تھی جو ہم نے مزایا تو نہیں سنیں گے, جو آپ کا دل کرے, اس میں کوئی پابندی تھوڑی, آپ کا ٹائم ہے. جی چلیے میں آپ کا لائف پہ دوبارہ اس کو شروع کرتے ہیں. بند کر دیا آپ نے؟ نہیں بند نہیں کیا. میں آپ سے پھر میں نکال دوں میں. اچھا میں ایک حمد اگر کہیں تو پیش کر دوں. جی ایک ہم پیش خدمت. کونین میں ہے جو کچھ وہ ہے تمام تیرا, کونین میں ہے جو کچھ وہ ہے تمام تیرا, سارے کلام سے ہے افضل کلام تیرا. کونین میں ہے جو کچھ وہ ہے تمام تیرا, سارے کلام سے ہے افضل کلام تیرا. جو کچھ بھی ہے ہمارا سب تیری ہی عطا ہے, جو کچھ بھی ہے ہمارا سب تیری ہی عطا ہے. صد شکر ہر عطا پر ہر شے پہ نام تیرا. جو کچھ بھی ہے ہمارا سب تیری ہی عطا ہے, صد شکر ہر عطا پر ہر شے پہ نام تیرا. مالک زمین کا تو ہی خالق ہے تو زماں کا, مالک زمین کا تو ہی خالق ہے تو زماں کا. پہنچا نبی کے ذریعے سارا پیام تیرا, پہنچا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سارا پیام تیرا. دیدار اپنا لکھ دے تقدیر میں ہماری, دیدار اپنا لکھ دے تقدیر میں ہماری. سجدے میں لب پہ میرے جاری کلام تیرا, دیدار اپنا لکھ دے تقدیر میں ہماری. سجدے میں لب پہ میرے جاری کلام تیرا. عزت بھی اور شہرت تو نے عطا کی مولا, عزت بھی اور شہرت تو نے عطا کی مولا. ادنا ہے ساری دنیا اعلیٰ مقام تیرا, ادنا ہے ساری دنیا اعلیٰ مقام ہے تیرا. محتاج یا غنی ہو سب پر تیرا کرم ہے, محتاج یا غنی ہو سب پر تیرا کرم ہے. مالک عظیم ہے تو اعلیٰ ہے نام تیرا, مالک عظیم ہے تو اعلیٰ ہے نام تیرا. در پر تیرے گرا ہوں ہے مغفرت کی خواہش, در پہ تیرے گرا ہوں ہے مغفرت کی خواہش. تو بخش دے خدایا بخشش عام تیرا, تو بخش دے خدایا بخشش عام تیرا. توفیق ہے یہ توفیق ہے یہ تیری, توفیق ہے یہ تیری طاہر نے حمد لکھی, توفیق ہے یہ تیری طاہر نے حمد لکھی. آقا خدا تو ہی ہے طاہر غلام تیرا, آقا خدا تو ہی ہے طاہر غلام تیرا. جو کچھ بھی ہے ہمارا سب تیری ہی عطا ہے, سب شکر ہر عطا پر ہر شے پہ نام تیرا. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر جو ہے ہر حال میں, وہ اب پتہ سب یہ عرب ملکوں میں جا کے ہمیں دو تین چیزیں بڑی اچھی. اب کسی سے پوچھو نا کیا حال ہے تو وہ یہی کہے گا کہ میں ٹھیک ہوں, الحمدللہ, اور وہ ہے تمام تیرا. تو میں ہم کے بعد جو ہے نعت کی اجازت ہو پیش کر دوں. اب میں نے جیسے کہا کہ میں کافی عرصہ سعودی عرب میں رہا ہوں, اور مدینہ منورہ میں میں نے 7 سال گزارے. اور مدینہ میں جو تھے تو ہر روز مغرب عشاء جو ہے نا حرم شریف ماشاءاللہ, اور جمعے کی نماز میں بھی جاتے تھے. اور ایک پروجیکٹ میرا ایسا تھا جو حرم کی حدود میں تھا, سب اسٹیشن تھا ایک, وہ حرم کی ایکسٹینشن میں تھا. تو ظہر عصر مغرب عشاء اور فجر میں گھر سے جاتا تھا. 3 نمازیں تو ڈیوٹی پہ ہو جاتی تھی, باقی 2 نمازیں گھر سے ڈیوٹی پہ بہت اچھی نمازیں ہو جاتی, اور 2 ذوق سے جاتے تھے. تو اس کے چند اشعار ہیں. ہم کو توفیق مدینہ میں زیارت کی ملی ہے,
हमको तौफीक मदीना में जियारत की मिली है, हो मुकद्दर में शिफात ये तमन्ना सी लगी है, हो मुकद्दर में शिफात ये तमन्ना सी लगी है, जन्नत को मुझे जाने का आसान है रास्ता, जन्नत को मुझे जाने का आसान है रास्ता, इस शहर मदीना में ही जन्नत की गली है, इस शहर मदीना में ही जन्नत की गली है, इस दिल में मेरे नूर नबी की जो चमक है, इस दिल में मेरे नूर नबी की जो चमक है, और लब पे मेरे नात नबी की ही जमी है, और लब पे मेरे नात नबी की ही जमी है, चाहत है मेरे हश्र में हो उनसे मुलाकात, चाहत है मेरे हश्र में हो उनसे मुलाकात, आंखों में मुलाकात की ख्वाहिश की नमी है, आंखों में मुलाकात की ख्वाहिश की नमी है, आंखें हैं कि रोजे से नहीं हटती हैं ताहिर, आंखें हैं कि रोजे से नहीं हटती हैं ताहिर, इस दर पे हमें रहमत व शफकत मिली है, आंखें हैं कि रोजे से नहीं हटती हैं ताहिर, इस दर पे हमें रहमत व शफकत ही मिली है, चाहत है मेरे हश्र में हो उनसे मुलाकात, आंखों में मुलाकात की ख्वाहिश की नमी है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब हो जाए हमें, फिर हमारे लिए और क्या है। अल्लाह ताला हमें जो है ये मकाम अता करे। अल्लाह ताला आज हमारे साथ मौजूद थे जनाब ताहिर जमील साहब, दोहा कतर से तशरीफ लाए थे। फिर किसी और शायर के साथ आपकी मुलाकात कराएंगे। अल्लाह।